आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा शरअल मुसन्निफु फी बयानी अन्नहु इज़ा लम युरिद बिल अमरी अल वुजूब फमाज़ा हुक्मुहु। फ़क़ाला व इज़ा उरीदत बिही अल इबाहतु अविन नुदुब ऐ इज़ा उरीदत बिल अमरी अल इबाहतु अविन नुदुब व उदिला अनिल वुजूबी फ़हीना इज़िन उख़्तुलिफ़ा फ़ी फ़क़ीला। मा क़ब्ल के असबाक़ में मुसन्निफ़ नूरुल अनवार ने इस बात की तहक़ीक़ बयान फरमाई कि अम्र का मौजब वजूब है, तफसील से दलाइल के साथ इसका ज़िक्र फरमाया कि अम्र का मौजब वजूब है। अब इस बयान से फारिग होने के बाद एक बात ये ज़िक्र फरमाते हैं कि अगर अम्र से मुराद वजूब ना लिया जाए, अम्र से मुराद वजूब ना लिया जाए बल्कि अम्र से मुराद इबाहत हो या नुदुब हो, तो जब सीग़े अम्र से इबाहत को मुराद लिया जाए या नुदुब को मुराद लिया जाए, वजूब मुराद ना हो, फमाज़ा हुक्मुहु, तो इस सीग़े अम्र का हुक्म क्या होगा? हुक्म क्या होगा इससे मुराद ये है कि अगर इबाहत के माना में मुस्तअमल हो या नुदुब के माना में मुस्तअमल हो तो अमर उस वक्त में हकीकत होगा या मजाज? किस वक्त में? जब इबाहत मुराद हो या नुदुब। तो नुदुब अगर मुराद ली सीग़े अम्र से तो नुदुब मुराद लेने की सूरत में वो अपने माने हकीकी में मुस्तअमल होगा या मजाज होगा? ये इबाहत को मुराद लिया तो ये माने हकीकी में मुस्तअमल होगा या मजाज होगा। इस बात को जिक्र फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में कि जब वजूब मुराद लिया जाता है तब तो अमर अपनी हकीकत में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वजूब मुराद ना हो बल्कि इबाहत हो या नुदुब हो तो अब हकीकत होगा या मजाज? हकीकत होगा या मजाज? इसके बारे में मुसन्निफ जिक्र फरमाते हैं इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है। पहला कौल जिक्र फरमाते हैं अल्लामा फ़खरुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान का मज़हब। उनके नज़दीक ये है कि अमर जब के उससे वजूब मुराद ना लिया जाए बल्कि इबाहत या नुदुब मुराद हो, तो इबाहत और नुदुब मुराद होने की सूरत में भी अमर माने हकीकी में ही मुस्तअमल होगा। क्या होगा? उस सूरत में भी वो हकीकत होगा, मजाज नहीं होगा। हकीकत होगा, मजाज नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, इमाम फ़खरुल इस्लाम का जो ये मज़हब है कि वजूब मुराद ना हो, इबाहत मुराद हो या नुदुब को मुराद लिया जाए तो उस वक्त भी वो हकीकत है, उसका इस्तेमाल हकीकत है। हकीकत हकीकत कामिला नहीं है, हकीकत है तो हकीकत कामिला नहीं बल्कि हकीकत कासिरा है। हकीकत कासिरा किसे कहते हैं? हकीकत कासिरा बेटा लफ्ज अगर पूरे मौजू लहू में मुस्तअमल हो तो वह हकीकत कामिला है। पूरे मौजू लहू माने मौजू लहू में मुकम्मल तौर पर मुस्तअमल हो तो वह हकीकत कामिला है। जैसे इंसान का इस्तेमाल बिल्कुल सही सालिम इंसान के लिए, सही सालिम इंसान के लिए इंसान बोला जाए, यह हकीकत कामिला है। और अगर लफ्ज मौजू लहू के एक जुज पर बोला जाए तो यह हकीकत कासिरा होती है। मौजू लहू के एक जुज पर, जैसे इंसान का इतलाक हो ऐसे इंसान पर जिसका हाथ पैर कटा हुआ है, हाथ पैर या कोई जुज कटा हुआ है, तो ये इतलाक इंसान पर तो है
لیکن یہ حقیقت کاملہ نہیں ہے، حقیقت قاصرہ ہے۔ کیا حقیقت قاصر؟ تو مصنف امام فخر الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ وجوب مراد نہ ہونے کی صورت میں اباحت اور ندب میں اگر استعمال ہو تو حقیقت تو ہوگا، لیکن یہ حقیقت قاصرہ ہوگا، حقیقت کاملہ نہیں۔ کیسا ہوگا؟ حقیقت قاصرہ ہوگا، حقیقت کاملہ نہیں۔ کیوں ہے حقیقت قاصرہ؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام فخر الاسلام نے وجوب مراد نہ ہونے کے وقت میں اباحت اور ندب مراد ہونے کی صورت میں بھی اس کو حقیقت مانا ہے، مجاز نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوب کی تعریف کیا ہے؟ وجوب کی تعریف فرماتے وجوب کہتے ہیں فعل کا جواز اور ترک کا حرام ہونا، جواز فعل مع حرمت الترک، یہ ہے وجوب، یعنی فعل کا کرنا جائز ہو اور اس کا ترک کرنا حرام ہو۔ تو وجوب نام ہے جواز فعل مع حرمت الترک کا، یاد رکھنا تعریف تاکہ فرق واضح ہو جائے، جواز فعل مع حرمت الترک یہ ہے وجوب۔ اور اباحت نام ہے جواز فعل کا، اباحت نام ہے جواز فعل کا، یعنی اس میں کرنا بھی جائز اور نہ کرنا بھی جائز۔ تو وجوب نام ہے جواز فعل مع حرمت الترک، اور اباحت نام ہے جواز فعل مع جواز الترک، جواز فعل مع جواز الترک، یعنی جواز فعل بھی ہے اور جواز ترک بھی ہے۔ اور ندب کے معنی ہے جواز فعل مع رجحان فعل، کہ فعل کا کرنا جائز ہے لیکن فعل کا کرنا راجح ہے، فعل کا کرنا راجح، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں صحیح لیکن کرنا راجح ہے، کرنا راجح ہے۔ تو تینوں تعریف سمجھ آگے نا کہ وجوب جواز فعل مع حرمت الترک، اور اباحت جواز فعل مع جواز الترک، اور ندب جواز فعل مع رجحان فعل، یعنی جواز فعل اور ترک فعل دونوں صحیح ہے لیکن رجحان فعل اس میں کا کرنا بہتر ہے۔ تو اب حاصل کلام یہ نکلا کہ وجوب کے معنی کے دو جز ہیں، وجوب کا جو معنی اس کے دو جز ہیں، ایک فعل کا جواز اور دوسرا ترک کی حرمت۔ پہلا جز فعل کا جواز اور دوسرا جز ہے ترک کی حرمت۔ اور جواز فعل جو ہے، جواز فعل پہلا جز فعل کا جائز ہونا، یہ اباحت اور ندب کے معنی میں بھی پایا جاتا ہے۔ قاعدے سے سمجھ لینا کہ جو وجوب کا معنی اس کے دو جز ہیں، جواز فعل اور حرمت ترک۔ تو پہلا والا جو جز ہے نا جواز فعل، یہ اباحت میں بھی پایا جاتا ہے اور ندب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو جز ہے حرمت ترک، یعنی ترک کا حرام ہونا، ان دونوں کے معنی میں نہیں پایا جاتا، کن دونوں میں؟ اباحت میں نہیں پایا جاتا، ندب میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اب یوں کہا جائے کہ اباحت اور ندب دونوں میں سے ہر ایک وجوب کے ایک معنی، وجوب کے معنی جو ہے نا ان کے ایک جز میں مستعمل ہے۔ وجوب کے معنی جو ہے دو معنی، اور وجوب کا جو معنی اس کے جو دو جز ہیں، تو ان دو جزوں میں سے ایک جز میں اباحت بھی مستعمل ہے اور ندب بھی مستعمل ہے۔ اور شے کا جز اس لفظ کی حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، شے کا جز اس لفظ کی حقیقت قاصرہ ہوتا ہے جو لفظ اس شے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اباحت یہ بھی جواز فعل میں مستعمل ہے اور ندب یہ بھی اباحت فعل میں مستعمل ہے، جواز فعل میں مستعمل ہے، اس لیے یہ دونوں حقیقت قاصرہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حقیقت قاصرہ۔ اس لیے امام فخر الاسلام کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اگر امر وجوب میں مستعمل نہ ہو بلکہ اباحت و ندب میں مستعمل ہو تو اس وقت میں بھی وہ حقیقت ہوگا، حقیقت قاصرہ۔ دیکھیں، ثم شرع المصنف في بيان انه اذا لم يريد بالامر الوجوب فماذا حكمه۔ پھر مصنف شروع ہوئے اس بات کے بیان میں کہ اگر مراد نہ لیا جائے امر سے وجوب تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اس کا حکم کیا ہوگا، یعنی اگر اس کے علاوہ میں مستعمل ہو تو حقیقت ہوگا یا مجاز۔ فقال، تو فرمایا، وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُوبُ، اگر امر سے مراد لیا جائے اباحت کو یا ندوب کو، اَيْ إِذَا أُرِيدَتْ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُوبُ وَعُدِلَ عَنِ الْوُجُوبِ،
اور وجوب سے اعراض کیا جائے، فحینئذ اختلف فی، اس وقت میں علماء نے اختلاف کیا ہے، فقیلا تو کہا گیا ہے، انہو حقیقت حقیقہ کہ یہ اب بھی حقیقت ہے، لأنہو بعضہ اس لیے کہ یہ حقیقت کا بعض ہے، اے ان الامر حقیقہ فی الاباحۃ والندب، یعنی امر حقیقت ہے اباحت میں بھی اور ندب میں بھی، لأن کل واحد منہما بعض الوجوب، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وجوب کا بعض ہے۔ وجوب کا بعض ہے، کیسے بعض ہے کہ وجوب کے معنی کے دو جز ہیں، اباحت جواز فعل اور حرمت ترک، اور جواز فعل دونوں میں پایا جاتا ہے۔ وبعض الشیء یکون حقیقتا قاصرہ، اور شے کا بعض یہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، کیوں؟ لأن الوجوب عبارت عن جواز الفعل مع حرمت الترک، اس لیے کہ وجوب نام ہے جواز فعل مع حرمت الترک کا، والاباحۃ ہی جواز الفعل، اور اباحت وہ نام ہے جواز فعل جواز ترک کا، حرمت ترک کا، جواز ترک کا، والندب ہوا رجحان الفعل، اور جو ندب نام ہے رجحان فعل کا، جواز فعل رجحان کے ساتھ، فیکون کل منہ تو ہوگا ان میں سے ہر ایک مستعمل فی بعض معنی الوجوب، وجوب کے بعض معنی میں، وہ المعنی الحقیقت القاصرہ، اور یہی معنی ہے حقیقت قاصرہ کا، حقیقت قاصرہ کا یہی معنی ہے۔ الذی اریدت بلفظ الحقیقہ، جو مراد لی گئی ہے لفظ حقیقت سے، وہ مختار الفخر الاسلام، تو یہ امام فخر الاسلام کا مختار مذہب ہے کہ امر اس صورت میں بھی حقیقت ہوگا، مجاز نہیں ہوگا۔ وقیل لا لأنہ جاوز اصلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یعنی یہ حقیقت نہیں ہوگا بلکہ مجاز ہوگا، کب؟ کہ جب کہ امر سے اباحت مراد لیا جائے یا ندب مراد لیا جائے۔ یہ مذہب شیخ ابو الحسن کرخی، شیخ ابو بکر جساس اور عامت الفقہاء کا مذہب ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امر کا صیغہ جب اباحت میں مستعمل ہو یا ندب میں مستعمل ہو تو اب وہ حقیقت نہیں ہوگا بلکہ مجاز ہوگا، اس لیے کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک امر کے اصل معنی یعنی وجوب سے متجاوز ہے، یعنی وجوب سے نکلا ہوا ہے، اس کی حد سے بڑا ہوا ہے، اور مجاز کو مجاز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل معنی سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اباحت اور ندب میں سے ہر ایک امر کے اصل معنی وجوب سے اس لیے آگے بڑھا ہوا ہے کہ وجوب میں دو باتوں کا اعتبار ہے، دو باتیں پڑھا ابھی آپ نے کہ جواز فعل اور حرمت ترک کا اعتبار ہے۔ حرمت ترک، جواز فعل معتبر ہے اور حرمت ترک معتبر ہے، یعنی ان دونوں کے مجموعے کا نام وجوب ہے، ان دونوں کا مجموعہ جواز فعل ہو اور ترک کی حرمت ہو، اور ان دونوں کا مجموعہ نہ اباحت میں پایا جاتا ہے نہ ندب میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اباحت میں جواز فعل اور ترک فعل دونوں صحیح ہیں، اور ندب میں جواز فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہیں، لیکن فعل کا کرنا یہ راجح ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے جواز فعل حرمت ترک نہ اباحت میں موجود ہے اور نہ ندب میں، کیوں؟ وجہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو اب یہ وجوب ندب اور اباحت جو وجوب کا معنی ہے اس سے نکلے ہوئے ہیں، اس سے نکلے ہوئے موضوع لہو سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور موضوع لہو کے علاوہ میں مستعمل ہیں، اور معنی موضوع لہو کے علاوہ میں اگر لفظ مستعمل ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں، حقیقت نہیں کہتے ہیں۔ فرماتے وقیلہ، اور کہا گیا ہے لا نہیں یعنی حقیقت نہیں ہے، لأنہ جاوز اصلہ، اس لیے کہ یہ متجاوز ہے اپنی اصل سے، اے قیلہ انہ لیس بحقیقت حینئذ، نہیں کہا گیا ہے کہ اس وقت میں یہ حقیقت نہیں ہے بل مجاز، بلکہ مجاز ہے، لأنہ قد جاوز اصلہ، اس لیے کہ وہ اپنے اصل سے تجاوز کر گیا ہے، وہ الوجوب، وہ اصل کیا ہے؟ وجوب ہے، کیوں؟ لأن الوجوب ہوا جواز الفعل مع حرمت الترک، اس لیے کہ وجوب وہ جواز فعل ہے ترک کی حرمت کے ساتھ، والاباحت جواز الفعل مع جواز الترک، اور اباحت جواز فعل کا نام ہے جواز ترک کے ساتھ، والندب ہوا رجحان الفعل مع جواز الترک، اور ندب وہ رجحان فعل کا نام ہے جواز ترک کے ساتھ۔ فالحاصل، تو اب امام صاحب نور الانوار یہ فرماتے ہیں دونوں
اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علامہ فخر الاسلام علیہ الرحمٰن نے چونکہ وجوب کی تعریف میں صرف جنس کی طرف نظر کی ہے، جنس کیا جواز فعل، علامہ فخر الاسلام نے صرف جنس پر نظر کی، اس لیے جنس پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک وجوب کے بعض معنی میں مستعمل ہے، وجوب کے بعض معنی میں یعنی جواز فعل میں مستعمل ہے، اور بعض معنی میں مستعمل ہو تو یہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام فخر الاسلام جو قول اول کے قائل ہیں انہوں نے صرف جنس کی طرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حقیقت ہے حقیقت قاصرہ، اور قول ثانی کے جو قائلین ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے، انہوں نے جنس و فصل دونوں کے مجموعے پر نظر ڈالی اور اسی میں غور و فکر کیا کہ وجوب نام ہے جواز فعل مع حرمت ترک کا، یعنی ان دونوں کے مجموعے کا نام وجوب ہے، اور یہ دونوں کا مجموعہ نہ اباحت میں پایا جاتا ہے نہ ندب میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان حضرات نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اپنے معنی موضوع لہو سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور جو معنی موضوع سے نکلا ہوا ہو وہ مجاز ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ومن نظر، اور وہ فالحاصل ان من نظر الی الجنس، حاصل گفتگو یہ کہ جس نے جنس کی طرف نظر کی، الذی ہوا جواز الفعل، اور جنس ہے کیا؟ وہ جواز فعل ہے فقط، ظن، تو انہوں نے یہ گمان کیا انہ مستعمل فی بعض معنی، کہ یہ وجوب کے بعض معنی میں مستعمل ہے، فیکون حقیقتا قاصرہ، تو اب یہ حقیقت قاصرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومن نظر الی الجنس والفصل جمیعا، اور وہ جس نے جنس و فصل دونوں کی طرف غور و فکر کی، ظن ان کل منہما معانی متباینہ، تو انہوں نے یہ گمان کیا ان دونوں میں سر ایک متباین معانی ہیں، وانواع علیحدۃ، اور علیحدہ انواع ہیں، فلا یکون الا مجاز، تو یہ مجاز ہی ہوگا۔ واما تحقیق ان هذا الاختلاف فی لفظ الامر او فی صیغ الامر فمذکور فی التلویح بما لا مزید علیہ۔ یہاں سے اشارہ نور الباری یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہی اس بات کی تحقیق کہ یہ جو ماقبل میں اختلاف پڑا ہے امام فخر الاسلام اور شیخ ابو الحسن کرخی کا، یہ جو اختلاف ہے یہ لفظ امر میں ہے یا صیغ امر میں ہے۔ لفظ امر سے مراد الف لام میم را کا جو مجموعہ ہے اس لفظ امر میں اختلاف ہے، یا جو صیغ امر ہے ان میں اختلاف ہے۔ فرماتے یہ اختلاف مذکور ہے توضیح تلوی میں، کہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اختلاف لفظ امر الف لام میم را کے مجموعے میں ہے، مجموعے میں ہے، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں نہیں بلکہ صیغ امر میں ہے۔ واما تحقیق ان هذا الاختلاف فی لفظ الامر، اور رہی اس بات کی تحقیق کہ یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا صیغ امر میں ہے، فمذکور فی التلویح بما لا مزید علیہ، تو یہ پوری تفصیل مذکور ہے تلویح میں، اس پر اور مزید زیادتی نہیں ہو سکتی۔